Go. नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। करोना वायरस का फैलाव और हुकूमत कर्नाटक के इक़दामात। कोरोना की दूसरी लहर पूरे मुल्क में खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रही है। हुकूमतें, एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर्स, माहिरीन, साइंसदान लहर की रोकथाम में नाकाम नज़र आ रहे हैं। मरीज़ों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटलों में आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर और इलाज के लिए डॉक्टर्स की क़िल्लत, दवाइयों की शदीद क़िल्लत की इत्तलात फराहम हो रही हैं। कोरोना की बीमारी 1 साल से भी ज़्यादा अरसे से है। दरमियान में कोरोना के फैलाव में कमी भी आई, लेकिन अब दोबारा ये लहर जहर की तरह फैल रही है। इससे लोग खौफज़दा हैं, परेशान हैं। हर एक अपने आप को ख़तरा महसूस कर रहा है। रियासती हुकूमत की तरफ से रात के कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू के दौरान तमाम पाबंदियों को सख्ती से नाफिजा करने का ऐलान कर दिया गया है। इनमें किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। इस सिलसिले में रियासत के चीफ सेक्रेटरी रवि कुमार की तरफ से जारी एक ताज़ा सर्कुलर में वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है। हुकूमत की तरफ से जारी इस हुक्म पर अमीर शरीयत कर्नाटक मौलाना सगीर अहमद रशादी ने अफसोस जाहिर किया और तमाम मुसलमानों से अपील की कि जो पाबंदियाँ आयद की गई हैं इस पर अमल करते हुए मसाजिद को बंद रखें और मसाजिद में 5 वक्ता नमाज़ों को पाबंदी सिर्फ मस्जिद के अमला करें। बाकी मुसलमान घरों में नमाज तरावी का एहतमाम करते हुए हालात के सुधार के लिए बारगाह इलाही में दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीईन किराम, कल जो हुकूमत की जानिब से हुक्मनामा आया था और हिदायत आई थी, उसमें से एक हिदायत ये थी कि तमाम मज़ाहिब के इबादत गाहें बंद रहेंगी, मसाजिद बंद रहेंगी और क्रिश्चनों के चर्चस बंद रहेंगे और इसी तरीक़े से मंदिर बंद रहेंगे। तो इस पर हमको बहुत ही तशवीश हुई कि मस्जिदें बंद हैं तो फिर क्या हाल। गुज़िश्ता 1 साल पहले ऐसा हुआ, 6-7 महीने तक 6 महीने तक तो मस्जिदें बंद थी और उसके बाद फिर खोली गई और नमाज़ें नहीं और कुछ नहीं, जुमा की नमाज नहीं, रमज़ान नहीं, ईद नहीं, सब इस तरह गुज़रा था। बहुत परेशानी थी। चुनांचे आज हमने 11 बजे मीटिंग बुलाई इमारत शरिया के ज़िम्मेदारों और अरकान की, और साथ साथ हमने ज़मीर साहब और जनाब नसीर साहब को भी दावत दी, उसमें वो भी शरीक थे। मीटिंग में ये बात तय हुई कि ये जो कुछ हुआ है ये बिल्कुल सही नहीं है। हम ज़रा हुकूमत के बड़े लीडरों से मुलाकात करें और उनसे दरख्वास्त करें ताकि उसमें कुछ नरमी लाए। चुनांचे हम गए, सिद्धरामैया साहब के पास भी और चीफ सेक्रेटरी के पास भी गए। हम दोनों से वो अपना मारूज़ा अर्ज़ किया और कहा कि इस तरीक़े से 5 नमाज़ों में मस्जिदें बंद की गई हैं। तो उन्होंने, सिद्धरामैया साहब ने कहा कैसे बंद हो जाता है जबकि मुसलमानों के लिए मुक़द्दस महीना है, इस महीने में कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने एक साहब से फ़ोन में गुफ्तगू की और फिर उनसे कहा कि ये मुसलमानों के लिए बहुत ही मुक़द्दस महीना है, वो मस्जिदें में ज़रूर जाते हैं, तो इसलिए मस्जिदें खोलना चाहिए। अब उसके बाद उन्होंने हमको इत्मीनान दिलाया और फिर मुतमईन होकर हम गए वहाँ चीफ सेक्रेटरी के पास। उनसे भी हमने कहा
کہ مسجدیں بند ہیں اور لیکن دوسرے چیزیں سب کھلی ہوئی ہیں، اور یہاں تک کہ شراب کی دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں، دوسری دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں، اور اگر انڈسٹریز کھلی ہوئی ہیں تو 50% کھلی ہوئی ہیں، اور تعمیرات کا کام جاری ہے۔ مسجدوں میں مسجدیں فقط بند ہیں، عبادت گاہیں بند ہیں، تو یہ کیسے؟ تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ آپ اس سلسلے میں ذرا غور فرمائیے، مسجدیں کھولنے کی کوشش کیجیے۔ تو انہوں نے بھی ہم سے یہ کہا کہ میں سی ایم سے بات کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کو پیغام پہنچاتا ہوں۔ تو ہم وہاں سے مطمئن ہو کر وہاں سے نکلے، پھر بھی ہم کو ذرا زیادہ اطمینان نہیں تھا اس کی باتوں سے، اور چنانچہ آج مغرب کے بعد مغرب تک ہم نے بہت انتظار کیا کہ کوئی ہم کو گائیڈ لائنس مل جائے اور پھر ہم پورے صوبے کے اندر اور شہر کے اندر اس پیغام کو پھیلائیں اور ہماری طرف سے ایک اعلان جائے۔ لیکن مغرب کے بعد یہ گائیڈ لائنس ملا تو ہم کو وقت نہیں تھا کہ اس طریقے سے اس سلسلے میں غور کر کے اعلان کریں۔ تو اب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ کل فجر کی نماز سے 5 نمازیں 4 مئی تک اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں گے، مسجدوں میں نہیں پڑھیں گے۔ مسجدوں میں صرف وہی 5 آدمی، امام صاحب، مؤذن صاحب اور دوسرے ان کے مددگار، یہی اس طریقے سے جیسے گزشتہ لاک ڈاؤن میں ان لوگوں نے پڑھا تھا، ہم سب نے پڑھا تھا اپنے اپنے گھروں میں، تو اس طریقے سے ہم گھروں میں پڑھیں گے۔ تراویح کی نماز بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے اور پھر دوسری 5 نمازیں بھی اور گھروں میں ہی پڑھیں گے۔ اور پھر ہم کو بہت ہی نا امیدی ہوئی۔ بس میں تمام مسلمانوں نے کرناٹک سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس کی پابندی فرمائیں، اور جو کچھ بھی حکومت کی طرف سے گائیڈ لائن جاری کیا گیا ہے اس کرونا بیماری سے تحفظ کے لیے اور اس سے حفاظت کے لیے، اس کی ہم پابندی کریں اور برابر سے ہم آپس میں بھی ذرا دوری اختیار کریں اور ماسک کا بھی پوری پابندی سے استعمال کریں، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی حالات کو جلد سے جلد سدھار دے اور اس مرض کو جلد سے جلد اللہ رب العزت ختم فرما دے، اور جو بھی اس مرض میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے چل بسے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی درجات کو بلند فرمائے، اور اب جو اس بیماری مبتلا ہیں اور بیمار ہیں اللہ رب العزت ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ مستمر عطا فرمائے، اور ہم سب کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی آدمی خواہ مخواہ اس بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ اس سے تحفظ کے لیے جو اسباب ہیں اس کو اختیار کریں۔ اس بنا پر میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کا لحاظ کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ گڑ گڑا کر دعا کریں، خوب رو رو کر دعا کریں کہ اس بیماری کو اللہ رب العزت ہمارے اس شہر سے، ہمارے اس صوبے سے، بلکہ پورے ملک سے جلد ختم فرما دے۔ اس سے صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اس سے محفوظ رہیں اور ان کو اس سے موت نہ آنے پائے، اس کی بھی ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہم فقط ہمارے لیے دعا کر لیں نہیں بلکہ غیروں کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے۔ اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کی تعلیم دی ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھی خیر خواہی کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ بھی اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی، اپنوں سے بھی غیر اور پرائے سے بھی، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی ہونا چاہیے۔ اس بنا پر ہم یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہر ایک کو اس بیماری سے حفاظت فرمائے۔ تراویح جو ہے، تراویح کا کیا طریقہ رہتا ہے گھر میں پڑھنے کے لیے؟ اب جیسے مسجد میں پڑھتے ہیں اسی طریقے سے پڑھیں گے جی۔ نہیں امام نہیں، اگر حافظ مہیا ہو جاتے ہیں تو اس حافظ کو بلا کر وہاں پڑھیں، لیکن باہر کے لوگوں کو اپنے گھروں میں نہ بلائیں۔
باہر کے لوگوں کو اپنے گھر میں نہ بلائیں، خود صرف گھر کے لوگ بیٹھ کر اگر پڑھتے ہیں حافظ صاحب کے پیچھے تو ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے۔ اگر حافظ صاحب نہیں ملتے تو گھر والوں میں سے کوئی اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے، چاہے علم ترا سے صحیح، وہ علم ترا سے پوری 2 مرتبہ اگر پڑھتا ہے تو پورے 20 رکعتیں ہو جاتی ہیں، تو اس سے انشاءاللہ تراویح آسان ہو جاتی ہے۔ جی یہ سلسلہ یہی کل طریقہ صبح سے ہے۔ شروع ہو جاتا ہے؟ یہ سلسلہ کل صبح سے شروع ہو جاتا ہے، کل فجر کی نماز سے، فجر کی نماز سے انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مجھے، یہ کہتے ہوئے بہت ہی زیادہ دل رو رہا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے بعد ہم کو کبھی بھی ایسا موقع نہ دے، ہر ایسے وقت سے، ایسے برے وقت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، مسجدیں بند نہ کی جائیں، حرمین شریفین بند نہ کیا جائے، حرمین شریفین بند کر دیا گیا، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ نے ایک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک میسیج آپ کی طرف سے، جو لاک ڈاؤن جو گورنمنٹ کے اسے یہ کر کوئی وہ اس کو جو ہے چلنے کے واسطے آپ ایک میسیج دے دیں گے؟ لاک ڈاؤن جو نئی کرفیو جو لگا کوئی پابندی جو ہے جمعے سے لے کو ہفتے پیر تک جو ہے لاک ڈاؤن رہے گا، مطلب وہ فل ڈے کرفیو رہے گا، یہ بھی اس میں یہ بھی گائیڈ لائن میں مذکور ہے کہ ہفتہ اور اتوار 2 دن مستقل یہ لاک ڈاؤن نافذ ہوگا، مستقل لاک ڈاؤن نافذ ہوگا، اور اس لاک ڈاؤن میں کوئی آدمی باہر نہیں نکلے گا، دکان نہیں اور کوئی تجارت نہیں اور کوئی فیکٹری نہیں، کچھ کام نہیں ہے۔ جیسے پہلے لوگوں نے ہم سب لوگوں نے اس کو اس وقت میں ہم نے اپنے اوقات کو خرچ کیا تھا، اسی طریقے سے ہم وہ ہفتہ اور اتوار 2 دن یہ مستقل لاک ڈاؤن ہے، اس کا لحاظ کریں، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ جب حکومت کی طرف سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو ہم کو چاہیے کہ اس کو مان کر چلیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ مان کر حکومت کی بات اگر جائز ہے تو اس بات کو ماننا چاہیے اور ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔